उर्दुगान की हुकूमत थी टर्की के अंदर जी। और वहाँ पे वो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे थे फतह इस्तांबुल। हमें चाहिए मुसलमान जो सियासत के अंदर आएँ ताकि जो हमारी असल आवाज़ है हम खुद अपनी आवाज़ बन सकें। तो जब उन्होंने ये कहा तो मैं हंस पड़ा। मैंने कहा भाई आपने बहुत अच्छा आदमी ढूंढा है, मैंने तो जिंदगी में कभी वोट भी नहीं डाला। वोट भी नहीं डाला। आप कह रहे हैं मुझे सियासत में आना चाहिए। How do you rate PTI government comparatively with the last 10 years? क्लासिक एग्जाम्पल सबसे अच्छा हमारे लिए सोचने के लिए बांग्लादेश है, लेकिन वो इस वक्त इकोनॉमिक मेजरमेंट के नुक्ता नजर से हमसे आगे हैं। आगे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DS डिजिटल के साथ मैं हूं तौसीफ अंजुम। नाज़रीन, जो पर्सनैलिटी आज हमारे साथ मौजूद है वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। वो 11 साल की उम्र में बरतानिया तशरीफ़ लाए और यहाँ पे उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की, यहाँ पे जॉब्स भी की, लेकिन उन्होंने फिर सियासत में हिस्सा लेने का सोचा और उन्होंने काउंसलर से अपने सियासी कैरियर का आगाज़ किया अपने लोकल इलाके से और फर्स्ट मुस्लिम लॉर्ड मेयर ऑफ मैनचेस्टर मुंतखब हुए। उसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट में उन्होंने मुसलमान, पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की आवाज़ को बुलंद किया। He is a Liberal Party politician and he is serving now as a member of British Parliament for Manchester. मेरी मुराद है जनाब अफजल खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इट्स एन ऑनर फॉर अस कि आपने DS डिजिटल TV को टाइम दिया आज। बहुत शुक्रिया सर। नहीं जी, प्लेजर फॉर मी इज वेल कि आप DS डिजिटल आज यहाँ आए हैं इस मेरे ऑफिस में और हम आपके साथ गुफ्तगू भी कर रहे हैं। प्लेजर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके जैसे आप बहुत अर्ली अपनी एज में यहाँ बरतानिया आ गए, तो आपके जहन में उस वक्त मतलब एजुकेशन का था, क्योंकि आपने यहाँ आने के बाद कुछ एजुकेशन के बाद जॉब्स के बाद फिर सियासी कैरियर को ज्वाइन कर लिया, तो इस सफ़र को थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये कैसे आपने आने का सोचा और यहाँ तक पहुँचे। जी, इसमें मेरी तो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं थी अदर दैन के जहाज़ में बैठ के यहाँ आ जाना। और उस एज में जब मैं 11-12 था तो आपको मैं यही कह सकता हूँ कि मुझे बस बड़ी खुशी थी मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। जी। कोई इसमें डीप लेवल की थिंकिंग तो कुछ है ही नहीं था, बस ख्वाहिश थी नेचुरली फैमिली के नुक्ता नज़र से। जो बहुत से लोग यहाँ आते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन होती है, गुर्बत होती है, उसको बेहतर करने के लोग आते हैं, तो उनकी भी यही ख्वाहिश होगी कि उनका बच्चा यहाँ चला जाएगा तो होगा। तो मुझे मामू ने अडॉप्ट करके यहाँ लेके आए थे। अच्छा। तो ये वो चीज़ थी जो मुझे यहाँ लेके आई थी, लेकिन इट्स नॉट ईजी, मुश्किल थी, क्योंकि आप जब इस एज में होते हैं, ये क्रिटिकल एज होती है डेवलपमेंट के नुक्ता नज़र से, तो डिस्टेबलाइज हो जाना कि जो सिस्टम को आप जब समझते हैं, आपके फैमिली है, बहन भाई हैं, फ्रेंड्स हैं, कल्चर है, ज़बान है, वो सारी चीज़ तहज़ीब हर चीज़ चेंज हो जाती है एकदम ओवरनाइट। तो ये हैंडल करना मुश्किल होता है आई थिंक, एंड मैं भी स्ट्रगल मैंने की इससे। कन्फ्यूजन इसमें पैदा हुआ, मुझे खुद अपने आइडेंटिटी में कन्फ्यूजन पैदा हुआ। बस अल्लाह का एहसान था उसके बाद कि जब मैंने स्कूल छोड़ा तो काम शुरू किया। काम भी मेरा लेबर था जो पहले का मेरा काम था। मैंने स्मिथ एंड नेफ्यू मिल के अंदर काम किया। फिर कुछ सालों के बाद मैं समझता हूँ अल्लाह का करम होना था। काफी लॉन्ग स्ट्रगल है ये। हाँ जी, स्ट्रगल है, बिल्कुल स्ट्रगल है। यही मैं आपको कह रहा हूँ कि सोच ये पैदा हुई कि भाई क्या करना है, ज़िंदगी जो है आखिर इससे क्या मैं अचीव करना चाहता हूँ। तो क्योंकि मैं मिल में काम करता था तो हालात ऐसे ही थे, तो वो बात क्लियर थी कि ये कोई ज़िंदगी नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी मिल में काम करते रहें, यही रिटायरमेंट ले लें। तो वो तब्दीली का बस पॉइंट था जो माइंड में स्टक हो गया। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर मिल में काम नहीं करना तो क्या करना है, ज़िंदा तो रहना है। तो ये वो चेंज थी जिसके लिए मुझे फिर सोचना पड़ा। तो ये मैं समझता हूँ की पॉइंट है मेरी ज़िंदगी में, इसने मुझे उस जगह पे लेके आया कि मैंने सोचना शुरू किया। सर आपने यहाँ सोचना शुरू किया, फिर पाकिस्तानी कम्युनिटी में आपका एक आहिस्ता आहिस्ता नाम बनना शुरू हुआ, तो सियासत को आपने कैसे, सियासत की तरफ रुझान बना आपका? और काम तो और भी हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, चीज़ें हैं, तो सियासत मतलब कैरियर कैसे बना आपका? हाँ जी, ये काम की फिर जर्नी है। तो इस जर्नी में फिर मैंने बहुत से मुख्तलिफ काम किए। उसके साथ साथ मैं फिर पढ़ता रहा। पढ़ने के बाद फिर अल्टीमेटली जो लास्ट मेरा मेन काम था वो पुलिस में था। तो ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस में मैंने काम किया, क्योंकि पुलिस का कानून के साथ ताल्लुक है
تو وہاں پھر میں نے آگے بڑھا اور وہاں سے میں نے لو کیا پولیس کو چھوڑ کے. تو وہ لو کرنے کے بعد میں سولیسیٹر بنا. سولیسیٹر بننے کے ساتھ ساتھ پھر میں پارٹنر بنا فرم میں جس سے یہیں میں نے آرٹیکلس اپنے اس وقت کیے تھے. تو پھر وہاں سے یہ چینجنگ آئی جمپ جو تھی پولیٹکس کی طرف. تو یہ سیکنڈ مین چینج ہے میری زندگی میں پالیٹکس کا. تو اس کی جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اردگان کی حکومت تھی ترکی کے اندر, اور وہاں پہ وہ ایک بہت بڑا پروگرام کر رہے تھے فتح استنبول کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. تو اس میں مجھے بھی دعوت تھی اور مختلف لیڈرشپ مسلمان کی ملکوں سے آئی ہوئی تھی. تو وہاں پہ ہم ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے اور شام کو گفتگو بڑھتی ہوئی آپ آگے کہ یورپ کے اندر ہمیں چاہیے مسلمان جو سیاست کے اندر آئیں تاکہ جو ہماری اصل آواز ہے ہم خود اپنی آواز بن سکیں, ورنہ اس کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے مسلمانوں کے بارے میں یہ بڑھتی جائے گی. تو یہ وہ ضرورت تھی جو انہوں نے نشاندہی کی, اور بات ختم پھر اس پہ ہوئی جی کہ آپ کو کرنی چاہیے. تو میں اس وقت اس مائنڈ میں ہی نہیں تھا, میں نے کبھی سیاست میں حصہ ہی نہیں لیا تھا. تو جب انہوں نے یہ کہا تو میں ہنس پڑا. میں نے کہا بھائی آپ نے بہت اچھا آدمی ڈھونڈا ہے, میں نے تو زندگی میں کبھی ووٹ بھی نہیں ڈالا. آپ کہہ رہے ہیں مجھے سیاست میں آنا چاہیے. تو کہتے نہیں یہ ہماری کمیونٹی کی ضرورت ہے. تو میں نے ان سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے جی میں اس پہ غور فکر کروں گا, لیکن میں پرامس نہیں کرتا کہ میں یہ کروں گا. لیکن ڈیفینیٹلی آپ کا کیلیبر تھا جو آپ کو انوائٹ کیا گیا. میں مسلمان کمیونٹی کے کاموں کے اندر میں انوالو تھا, سیاست میں نہیں تھا. تو اس کے لیے اسی طرح وجہ سے میں سمجھتا ہوں وہ سمجھتے ہوں گے کہ میں یہ آواز صحیح بن سکتا ہوں. یہ ٹرو پولیٹیشین تو ایک اچھا جو کمیونٹی کے لیے خدمت کرتا ہے, بیسیکلی وہی ٹرو پولیٹیشین ہے. تو کیونکہ ہماری پولیٹکس میں تھوڑا سا اس کا میننگ چینج کر دیے گئے ہیں, تو جیسے آپ نے بات کی. اچھا سر, اور اس کے علاوہ ہم چلتے ہیں ٹورڈز, آپ کو پتہ ہے کہ ہم پاکستانی ہمارے ویورز ہیں بہت لاکھوں میں, تو ان کے لیے ہم لیٹس گو ٹورڈز پاکستان. سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے ابھی جو ریسنٹلی گورنمنٹ ہے اس وقت پاکستان میں, عمران خان کی پی ٹی آئی کی. تو آپ کیسے, ہاؤ ڈو یو ریٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ کمپیریٹیولی ود دی لاسٹ 10 years ود نون لیگ اینڈ پیپلز پارٹی؟ آئی تھنک میرے لیے یہ مشکل سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سیاست برطانیہ کے اندر کرتا ہوں, برطانیہ کے اندر سیاست پہ میری گہری نظر ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان کیونکہ میرے روٹس ہیں, تو نیچرل میری ایفیلیشن جو ہے, میری جو لیننگ ہے, میرا دل جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے پاکستان کے ساتھ. تو جو ہم اوورسیز پاکستانی ہیں تو ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو بنیادی سوچ ہوتی ہے وہ سمپلی یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کیسے مضبوط ہو, پاکستان کیسے ترقی کرے, پاکستان میں خوشحالی کیسے آئے. تو اس تھنکنگ یہ میٹر ہوتا ہے میجرمنٹ کا ہمارا. تو آپ نے جو سوال کیا ہے آپ نے پارٹی بیس پہ سوال کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو دیکھ لیں, مسلم لیگ نواز شریف کو دیکھ لیں, پاکستان پیپلز پارٹیز کو دیکھ لیں, یہ میجر فورسز ہیں جو مختلف ٹائم پر بنیادی طور پہ پی ٹی آئی نئی ہے, دوسری دو ہیں یہ پرانی ہیں, انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹرن لیتے رہے ہیں. آئی تھنک پرابلی ہمیں دیکھنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان 75+ years سے آزاد ہو چکا ہے. تو ایک نقطہ سوچ کا تو یہ ہے کہ بھائی یہ کوئی لانگ ٹرم زیادہ نہیں ہے ملک کے نقطہ نظر سے. ملک جو ہوتے ہیں ہزاروں سالوں سے ہوتے ہیں. تو کیا پاکستان کا جو پروگریس ہے 75 years میں یہ سیٹسفیکٹری ہے؟ تو اس میں پھر جو آنسر آئے گا وہ یہی ہوگا کہ ٹو بی آنیسٹ کہ پاکستان کی جو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں, پاکستان کے پاس جو ہیومن ریسورس ہے, اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے اور اس کے ساتھ یہ بات دیکھتے ہوئے کہ جو دوسرے ملک ان کے ساتھ آزاد ہوئے تھے یا ان کے بعد آزاد ہوئے تھے ان کی پوزیشن کیا ہے. اگر آپ اس میجرمنٹ کو اس طرح دیکھیں, اینڈ اے کلاسک ایگزامپل سب سے اچھا ہمارے لیے سوچنے کے لیے بنگلہ دیش ہے. ٹھیک ہے کہ وہ ہم میں سے ہیں, وہ پاکستان تھا. ڈیفینیٹلی. تو وہ 71 میں چھوڑا ہے انہوں نے, سیپریٹ ہوئے ہیں. اس کا دکھ درد جو بھی ہے وہ ایک سائڈ پہ پارک کر دیں. لیکن وہ 71 سے آج وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. اور اس کے برعکس ہمارا پاکستان جو ویسٹ پاکستان تھا وہ کہاں پہ کھڑا ہے. اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس ریسورسز کیا تھی,
ہینری کسنجر نے کہا تھا یہ بیٹنگ باسکٹ ہے بنگلہ دیش والے ایسٹ پاکستان جو ہیں جی کہ ان کی حالت یہ تھی. ہمارے لیے یہ نہیں کہا گیا تھا لیکن وہ اس وقت اکنامک میجرمنٹ کے نقطہ نظر سے ہم سے آگے ہیں جی. تو کسی کا تو قصور ہے یہاں پہ. اب پھر سوال ہو جائے گا کہ بھائی اس میں آپ کس طرح پرپورشن کریں گے کہ بھائی کتنا پرپورشن کس طرح کا حصہ ہے. آئی تھنک میں اس پہ قابل نہیں ہوں کہ میں اس کو انصاف کر سکوں لیکن میں یہ ضرور کہہ سکوں گا کہ اگر آپ اس جرنی کو دیکھیں تو یہ کلیئر پوائنٹ ہے کہ پاکستان وہاں پہ نہیں ہے جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے. جو اس کے پاس فیسلٹیز ہیں جو ابیلٹیز ہیں اللہ کی نعمتیں ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہے. کمی لیڈرشپ میں آ رہی ہے. تو اس لیڈرشپ کو کیسے بہتر کرنا ہے کیسے اس چیزوں کو پھر ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کو ہمیں غور کرنا چاہیے. تو بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک آخری کوشچن کروں گا آپ سے کیونکہ ہمارے پولیٹیکل انالسٹ جو ظہیر اسلم صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے بریک کے بعد. یہ جو یو کے کی جو کرنٹ امیگریشن منسٹر ہیں پریٹی پٹیل انہوں نے جو ایک امیگریشن لاء کے اندر امینڈمنٹ کی ہے کہ جو امیگرینٹس ہیں ان کے پاسپورٹ کو ریووک کرنے والی. تو اس سلسلے میں کیا آپ نے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی اس کے لیے کمیونٹی کی طرف آن بہاف آف کمیونٹی؟ جی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خود شیڈو امیگریشن منسٹر رہا ہوں تو میں اس سسٹم کو اس چیز کو سمجھتا ہوں اور بائی پروفیشن میں وکیل بھی رہا ہوں تو میں نے امیگریشن لاء بھی کیا ہوا ہے تو اب میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس پوائنٹ پہ ویری کلیئرلی. تو پہلا پوائنٹ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے اور اس کو میں نے اپوز بھی کیا ہے. لیبر پارٹی نے بھی اپوز کیا ہے. پارلیمنٹ کے اندر میں نے اسپیچ بھی اس پہ کی ہے. اس میں بنیادی کمزوریاں ہیں. وہ بنیادی کمزوری یہ ہے کہ ملک کے اندر جو قانون ہوتا ہے وہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے. تو یہ فنڈامنٹل پوائنٹ ہوتا ہے لاء کے اندر کہ قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہوتے ہیں. تو اس قانون کے اندر سب سے پہلے پرابلم یہی بن رہا ہے کہ تمام شہری برابر نہیں رہیں گے. تو میں ہوں جو جس نے ساری عمر اپنی زندگی یہاں پہ اب دی ہوئی ہے اس کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں ہر لحاظ سے. میری نیشنلٹی جو ہے وہ بند کر سکتے ہیں لیکن اینی ٹائم. اگر کوئی سفید فارم ہے اس کی نہیں کر سکتے. اگر کسی کے پاس صرف سنگل نیشنلٹی ہے اس کی بھی نہیں کر سکتے. تو یہ کلیئرلی 5-6 ملین ایسے لوگ ہیں جو آپ نے سیپریٹ کر دیے ہیں جو ونربل ہو گئے ہیں جن پہ ہی قانون لاگو ہو سکتا ہے. تو یہ ایکسیپٹیبل پوائنٹ نہیں ہے. دوسرا پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو ایکسٹریم کیس پہ استعمال کریں گے وہ ٹیررزم کے نقطہ نظر سے استعمال کریں گے. تو پھر سوال یہ ہے کہ جو شک ہیں اس کو دیکھنا پڑتا ہے. جو قانونی شک جو تیار کر رہے ہیں کیا یہی بات وہ کہہ رہی ہیں یہ شک یا وہ کچھ اور کہہ رہی ہیں. تو جب اس شک پہ آپ غور کرتے ہیں تو پھر نظر آتا ہے کہ نہیں ایکچولی اس کی جو ایریا امپلیکیشن ہے وہ وائڈ ہے. تو اس کی ڈسکریشن جو ہوگی وہ ہوم سیکرٹری کے ہاتھ میں ہوگی. تو یہ پرابلم ہے. تو جب آپ ڈسکریشن ہوم سیکرٹری کو دے دیتے ہیں اور اس پہ پھر انتہا یہ ہے کہ وہ آپ کو کینسل بھی کر دیں آپ اپیل بھی نہیں کر سکتے آپ کو پتہ بھی نہ ہو. تو یہ اگین اتنا سیریس سٹیپ لینا جس کی زندگی کسی کے دوسرے کے لیے زندگی موت کا سوال بن جائے تو آپ اس کو اتنا موقع بھی نہیں دیتے کہ وہ آپ کے اس ڈیسیشن کو چیلنج کر سکیں عدالت میں. تو کیا یہ بھی ایکسیپٹیبل پوائنٹ نہیں ہے. ہیومینیٹیرین لاء کے اگینسٹ نہیں ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ٹو ٹیئر سسٹم پیدا کر دے گا. ڈسکرمنیشن اس میں چیز آئے گی اور نیچرل لاء کے خلاف ہے. اگر آپ ٹیررزم کو ٹیکل کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. کسی بھی ٹیررسٹ کا حق نہیں ہے کہ بے قصور لوگوں پہ کچھ کرے لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اس کی نیشنلٹی ختم کر دیں اور کوئی تیسرے ملک کے اوپر پھینک دیں بلکہ اس کا علاج یہ ہے کہ کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو آپ چارج کریں عدالت میں لے کے جائیں. اگر مجرم ہے تو اس کو سزا دیں. یہ انصاف ہے. لیکن آپ اپنے جو ٹیررسٹ ہیں وہ دوسروں ملکوں پہ پھینکے یہ کیسے ایکسیپٹیبل ہے. آپ دوسروں کو بھی پھینک رہے ہیں اور اپنے بھی دوسروں پہ پھینک رہے ہیں. یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا. آپ کم از کم اپنے سنبھالیں اور جو دوسرے ہیں وہ اپنے سنبھالیں. یہ بھی انصاف ہے کسی حد تک. تو یہ ایکسیپٹیبل ہے. تو یہ وہ کنٹرڈکشن ہے اس سارے قانون میں. اس کی وجہ سے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہن بھائیوں کو بھی اس پہ آواز اٹھانی چاہیے اور اپنے پارلیمنٹرین کو کہنا چاہیے کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بہت شکریہ جی. ناظرین لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ افضل خان صاحب سے گفتگو جائے گا.